बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी, आज मैं आपसे एक ख़ास बात पे यानी कि आपके सामने आया हूँ, क्योंकि अमूमन तो अभी मैं यानी कि ऑडियो पे रहता हूँ, लेकिन आज मुझे यानी कि ज़रूरत पड़ी कि मैं आपके सामने यानी कि लाइव आऊँ। सबसे पहले तो मैं यानी कि ये जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इससे जो तबाही हो रही है, यानी कि जहाँ तबाही हुई है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बड़े सालों के बाद ये सबसे बड़ा यानी कि नुकसान हुआ है। तो लेकिन जिस तरह पाकिस्तानियों ने यानी कि ये इसके लिए डोनेशन, मैंने देखा हम बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर भी हमारे यानी कि मुसलमान भाई जितने भी हम हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के अंदर भी यानी कि फ्लड रिलीफ में उन लोगों के लिए मदद के लिए यानी कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े डोनेट कर रहे हैं। मैं आज हैरान हुआ, जिस मस्जिद में हम अमेरिका में यहाँ न्यूयॉर्क में नमाज़ पढ़ने गए, वहाँ तकरीबन अभी तक $40,000 यानी कि एक हफ़्ते में इकट्ठा हुआ है। $40,000 यानी तकरीबन समझ लें 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी। तो इस तरह बाकी मस्जिदों में भी और बाकी यूरोप, अमेरिका, लंदन, यानी कि हर जगह ऐसे ही यानी कि सब लोग जो है ना वो लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है कि आप लोग बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, यानी कि सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि काम है। तो अल्लाह ताला इसका आपको यानी कि अजर अता करे। तो असल बात यह है कि यानी कि ये जो आफतें आती हैं या ज़लज़ले या ये अज़ाब, ये क्यों आते हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे यानी कि गौर करना चाहिए। देखिए, हम यानी कि तकरीबन 99% मुसलमान हैं पाकिस्तान में। तो 99% मुसलमान होते हुए यानी कि हमें तो चाहिए था कि हमारा दीन जो है ना वो नाफिज हो जाता। क्यों? पाकिस्तान तो मिला ही इस दीन की खातिर है। अल्लाह ने यानी कि हमें अगर पाकिस्तान दिया तो सिर्फ़ उसने अपने दीन के लिए दिया था। तो फिर उस वक़्त नारा भी यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये किधर गया? यानी कि वो नारा बेचारा किधर गया, वो कलमा किधर गया? हम लोगों ने यानी कि उसके बाद उसकी परवाह नहीं की। यानी कि हमारे बुज़ुर्गों ने वादा किया, बुज़ुर्गों ने तकरीबन 13 से 15 लाख यानी कि शहादतें भी दी इसके लिए, लेकिन ना हमें वो शहादतें याद रही, ना वो हमें यानी कि वादा याद रहा। हम तो लग गए यानी कि पैसे की दौड़ में। अभी देख लो ना हम क्या कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में कहीं आपको दीन नज़र आ रहा है? वो मदरसों में, मस्जिदों में बेचारे बैठे हुए हैं, उनको भी यानी कि हम जीने नहीं देते। यानी कि उन पे रोज़ नई से नए पाबंदियाँ, नई से नए इल्ज़ामात, बड़ा कुछ हम करते हैं उनके लिए भी। तो कहने की मतलब ये है कि हम दीन से इतने दूर हो गए हैं कि अभी अल्लाह के पास यानी कि यही फिर एक तरीका है ना हमें खींचने के लिए कि हमें इस तरीके से यानी कि नाफ्तों में मुब्तला रखे। कभी ज़लज़ला आ गया, कभी सैलाब आ गए, कभी कुछ और आ गया, कभी जंग शुरू हो गई, कभी कुछ हो गया। तो फिर वो यानी कि क्या करे, क्योंकि उसने उसको यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वो दुआ जो है ना वो रुकावट बनी हुई है कि ऐ मौला, मेरी उम्मत को बिल्कुल नेस्तो नाबूद नहीं करना, इनकी शक्लें नहीं बिगाड़नी, इनके ऊपर आग और पत्थर की बारिश नहीं करनी। तो अल्लाह ताला वो दुआ को सामने रखते हुए ना हमें उन यानी कि अज़ाबों में मुब्तला नहीं करता। लेकिन छोटे मोटे, ये छोटे मोटे हैं, लेकिन हम ऐसे यानी कि वो क्या बोलते हैं गए गुजरे हैं कि हमें 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, हम यानी कि जूं से तू नहीं हुए, यानी कि टस से मस नहीं हुए, यानी कि हमें कोई परवाह नहीं। अभी देख लो ये इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, ठीक है, वो गरीब जो हैं वो मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया है उसको तो परवाह नहीं। माफिया की तो यानी कि चांदी बन जाती है ना इन चीज़ों पे। उनको क्या है, यानी कि मरेंगे तो आप लोग मरेंगे, डूबेंगे आप लोग डूबेंगे, उनको क्या है? वो तो अपने महलों में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सियां सलामत, उनके महल सलामत ना हुआ
تو اگر آپ زیادہ یعنی کہ کریں گے تو ان کے باہر محلات میں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. مرنا تو آپ نے ہے. تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ کی یعنی کہ جو ہے غیرت وہ کب جاگے گی, یعنی کہ کب ہم اللہ کو پکاریں گے, اللہ کے دین کو پکاریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان پہ چلیں گے اور ہم دین اسلام نافذ کریں گے. یہ کب کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو یہ سیلاب تو کچھ نہیں ہے, یہ زلزلے تو کچھ نہیں ہے. دیکھ لے پہلی امتوں کا اللہ نے کیا حال کیا ہے. پوری بستی یعنی کہ پورے ملک تباہ کر دیے. حالانکہ تھوڑا عرصہ پہلے پوری دنیا اس نے بند کر دی تھی. ایک چھوٹا سا کیڑا یعنی کہ نہ وہ کسی سے پکڑا گیا ہے نہ کسی کو نظر آیا, لیکن پوری دنیا اس نے کرونا نے بند کر کے رکھ دی. لیکن پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمیں صرف ایک ہی ہے کہ جب یعنی کہ وہ آ جاتے ہمارے پاس نعرہ لگوانے کے لیے تو ہمیں بریانی کا ایک ڈبہ چاہیے. جب ہمارے پاس ووٹ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں 1000 روپیہ چاہیے. یعنی کہ یہ ہمارا ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے ہو 22 کروڑ عوام ہو اور ان کو یعنی کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے اوپر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کون یعنی کہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ان کا احتساب کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, آپ کا تو خیال ہی نہیں ہے. انہوں نے بھی کچھ آپ میں چند لوگ رکھے ہوتے ہیں جو یعنی کہ ان کے خاص ہوتے ہیں. وہ آپ کو بھی یعنی کہ کبھی کوئی ڈبہ کھلا دیا تو بس آپ بھی خوش وہ بھی خوش. تو جب مرتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ مر گئے, کچھ نہیں رہا, تباہ ہو گئے. تو یہ اصل میں یہ جو زلزلے آتے ہیں, یہ تباہی آفتیں آتی ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. تو کیوں نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پہلی امتوں کی طرح کرتا. تو میں نے آپ کو بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ دعا بیچ میں آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے یعنی کہ وعدہ کیا کہ اس امت کو میں یعنی کہ کھینچوں گا ضرور, لیکن بالکل نیست و نابود نہیں کروں گا. تو یہ تو ہوئی بات یعنی کہ ہمارے یہ آتے کیوں. تو اس سال یعنی کہ یہ زلزلہ یہ سیلاب جو ہے اس نے اتنی تباہی کیوں کی, یہ ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کی غفلت. میں دیکھ رہا ہوں جتنے ڈیم بھی یعنی کہ ٹوٹے ہیں ان ڈیم پہ کوئی یعنی کہ حفاظت نہیں تھی, کوئی آدمی نہیں تھا وہاں. جب آپ نے دیکھا کہ ڈیم جو ہے نا فل ہو گئے ہیں, بارش ہو رہی ہے, پانی آ رہا ہے, تو سب ڈیموں کے اوپر تو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے, انتظامیہ ہے, یعنی کہ انتظامیہ اگر نہیں کر سکتی تو فوج کو تو کال کر لیتے. تو فوج آ کر یعنی دیکھ دی. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب پانی شروع ہوتا ہے اگر اس وہاں سے یعنی کہ چند بوریاں ریت کی وہاں ڈال دی جاتی تو وہ بند نہ ٹوٹتے. یعنی کہ جیسے تھوڑا سا پانی نکلا وہاں کوئی تھا ہی نہیں. تو پانی کو تو پھر موقع چاہیے. یہ کیونکہ مٹی جو ہے ریزلی مٹی ہوتی ہے, یہ اتنے میں بہہ جاتی ہے. تو اگر بندوں کے اوپر یعنی کہ پیرے بٹھا دیے جاتے, نہیں تو آرمی کے کنٹرول میں دے دیے جاتے, تو یہ بند کبھی نہ ٹوٹتے. لیکن بند ٹوٹنے کا بھئی ان کو کیا نقصان ہے, یعنی کہ ان کی کرسی کو بھی کوئی نقصان نہیں, ان کی طاقت کو بھی کوئی نقصان نہیں, ان کی پوزیشن کو بھی کوئی نقصان تو ہوا غریبوں کا, لوگوں کا. تو اس لیے یعنی کہ کہیں کوئی نظر آتا ہے کوئی حکومت نظر کی یعنی کہ چیز کی کوئی کہ بھائی کہیں حکومت نظر آ رہی ہو, نہیں تو یہ بند کبھی نہ ٹوٹتے. یعنی کہ اس سے پہلے دیکھو نا انڈیا کیا کرتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے اس کے یعنی کہ ڈیم بھر گئے ہیں تو وہ آپ کے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیتا ہے. چلو ڈوبو تو آپ ڈوبو نا. تو آپ کے پاس بھی یہ ہے کہ بھائی جب آپ پر یعنی کہ ڈیم بھر گئے تھے تو کھول دیتے, نہروں میں پانی زیادہ ہو جاتا, کوئی بات نہیں. چلو ایک تو یہ وجہ ہوئی. دوسرا جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے کہ دریا ہر 10 سال کے بعد اپنی اصل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. یاد رکھو یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر 10 سال کے بعد وہ اپنی اصل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اس سال دریا اپنی اصل پوزیشن میں آ گئے. جب وہ اصل پوزیشن میں آئے کیونکہ مافیا نے دریا کے اندر قبضے کیے ہوئے تھے, مافیا نے یعنی کہ دریا کے اندر بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, زمینیں قبضے کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ دریا کی زمین, اور وہاں یعنی کہ محل بنے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں دریاؤں کی زمین میں, نہروں کی زمین میں, نالوں کی زمینوں پہ. یہ کیا ہے یار,
یعنی کہ کسی کو کوئی خیال نہیں، بنانے والوں کو بھی خیال نہیں، بنوانے والوں کو بھی خیال نہیں۔ اگر دیکھو نا تجاوزات ہیں، غیر قانونی انہوں نے یہ سب کام کیے ہوئے تھے، یعنی کہ دریا کے کناروں پہ، دریا کے اندر جو کچھ بھی کیا ہوا تھا، تو وہاں بجلی کیسے گئی، وہاں گیس کیسے گئی، وہاں انٹرنیٹ کیسے گیا؟ یعنی کہ دنیا کی ہر سہولت عام جو شہر ہیں ان سے بہتر ان کو دی گئی تھی۔ کیسے؟ جب انہوں نے تجاوزات کیے ہیں، انہوں نے غلط کیا ہو، غیر قانونی انہوں نے سب کام کیے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ دریا کے اندر انہوں نے سب کے دریا کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو کیوں کیا؟ اور پھر میں نے دیکھا جب انہوں نے کیا تو یہ چھوٹے موٹے جو تھے جھونپڑیوں والے دوسرے جو تھے، انہوں نے بھی دریاؤں کے اندر جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، نہروں کے اندر جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو پھر بھائی نہ تو دریا نے کسی کو کچھ کہا ہے، اس نے اپنی جگہ جو ہے نا اپنی حالت صحیح کی تھی دریاؤں نے۔ تو جب انہوں نے اپنی حالت صحیح کی تو جو بھی یہ دریا کے اندر بنی ہوئی تھی چیزیں، بلڈنگیں، محل، یہ ہوٹل، یہ وہ دوسرا جو تھا، یہ سب پھر لے گیا۔ یعنی دیکھنے کی بات ہے کہ کیوں اجازت دی تھی، کیوں ادھر انہوں نے دریاؤں کے اندر یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ تو یہ حکومت کوئی بھی ہے، یہ نہیں کہ آج اس حکومت کا کام ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو بھی آتا ہے پیسے لیتا ہے، چلو جو جی میں ہے آپ کرو۔ یہ نہیں، یہ ایسے حکومتیں نہیں چلتی یا ایسے ملک نہیں چلتے۔ تو دریا کو چھوڑ دو، دریا کی جتنی یعنی کہ چڑائی ہے ان سے باہر چلے جاؤ، بچ جاؤ گے۔ جو دریا کے اندر آئے گا پھر 10 سال کے بعد پھر وہ اسی حالت میں آئیں گے، پھر تباہ کر کے رکھ دیں گے سب کچھ۔ تو یہ یعنی کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے کیوں تجاوزات کی۔ تو جب دیکھیں کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی عذاب آتا ہے، تو اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی یعنی کہ سنت جو ہے حدیث ہے اس میں بھی صاف ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا بچ گیا تو برا مر گیا، نہیں، اس وقت سارے ہی جائیں گے۔ یعنی کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، گنے کے ساتھ ڈھیلا بھی پیٹا جاتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے، وجہ بنتی ہے یہ غلط لوگ جو ہیں، جنہوں نے یہ قبضے کیے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ غلط کیے ہوئے تھے، اور وہاں ان ہوٹلوں میں اللہ جانے بھائی کیا ہو رہا تھا۔ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی غلط کیا ہوا تھا اس کی جب سزا ملی تو وہ غریبوں کو بھی ساتھ مل گئی۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی بسی الٹتی ہے تو اس میں اچھے بھی مارے جاتے ہیں، برے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو وہ اچھوں کا کیا ہے کہ آگے جا کر ان کو اجر اچھا مل جاتا ہے۔ ان کو تو ان کی سوچ پتہ کیا ہے؟ ہمارے مافیا کی سوچ ہے۔ یہ بالکل حجاج بن یوسف اور یزید، ان دونوں کی جو سوچ تھی نا، بالکل وہی یہ سوچ پہ چل رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ بھائی تم ابھی تک تو نے تقریباً 1.5 لاکھ نیک لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، تمہیں ذرا ڈر نہیں آتا اللہ کا؟ اس نے بولا بھلے ماں بات سن، میرے لیے اللہ نے دوزخ میں ایک خاص جگہ رکھی ہے، سب سے نیچے، مجھے اللہ نے اس میں ڈالنا ہے۔ تو جب مجھے پتہ ہے میں نے دوزخ میں جانا ہے، آگ میں جانا ہے، تو میں یہاں پر کھل کے یعنی کہ عیاشی کروں، بدماشی کروں، ظلم کروں۔ اسی طرح یزید نے جو کربلا میں کیا دیکھ لے، یعنی کہ زیاد نے کیا کیا، یعنی کہ یہ مسلمان نہیں تھے، سارے کلمہ گو تھے۔ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وصال سے پہلے کیا کہہ کے گئے کہ 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، ایک اللہ کی رسی کو اور دوسری میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا۔ تو یار انہوں نے اہل بیت کی حفاظت کی، یعنی کہ حجاج بن یوسف نے کی یا اس نے یزید نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ تو جب آپ ایسا کام کرو گے تو پھر سزائیں بھی ایسے ہی ملیں گی نا۔ بالکل ان کی بھی یہی سوچ ہے، ان کا مطلب ہے لوٹو، مارو، کسوٹو، ظلم کرو، جو مرضی پاکستانیوں پہ کرو، جانا تو ہم نے جہنم میں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جتنا مال ہے وہ بھی حرام کا، جو کما رہے ہیں وہ بھی حرام کا، یعنی کہ منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ہے۔ تو یہ سارا مال حرام کا یعنی کہ یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو جب حرام اکٹھا کریں گے تو سزا تو اللہ نے پھر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی سزا کیا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام کا
یعنی کہ اندر چلا جائے تو 40 دن آپ کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک لقمہ۔ تو ان کے تو پیٹ ہی بھرے ہوئے ہیں یار، ان کی تو آگے پتہ نہیں کتنی نسلیں یہی حرام کھائیں گی جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ جو ہے یہ ان کی بدولت، ان کی زیادتی، ان کے ظلم، ان کے غلط طریقے، ان کی کرپشن، اس کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں اور مرتے غریب ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں یہاں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے شہروں کو دیکھیں۔ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سیالکوٹ میں یعنی کہ کوئی سڑک بھی نہیں تھی جہاں سے آپ ڈبل گاڑی گزار سکے، سنگل ہی گزرتی تھی۔ یہاں تک کہ ہمارے چھونی میں گھنٹہ گھر کے جو ارد گرد سڑکیں ہیں وہاں سنگل گاڑی بڑی مشکل سے گزرتی تھی۔ اگر آگے سے دوسری گاڑی آ جاتی تھی تو بڑی مشکل سے ایک گاڑی گزرتی تھی۔ تو یعنی کہ یہ میرے خیال میں ضیاء کے زمانے میں یعنی کہ یہ تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت یعنی کہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کا ولی تھا، یعنی کہ جو ایڈمن بنا تھا، کوئی میجر تھا شاید، یا کون تھا، کوئی آرمی کا تھا، جو سیالکوٹ کی یعنی کہ تجاوزات ہٹانے کے لیے۔ تو آج دیکھیں سیالکوٹ کی سڑکیں دیکھیں، یقین مانے میں حیران ہوا اس شخص نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کی عمر لمبی کرے، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کی عمروں میں برکت ڈالے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ابھی یعنی کہ اتنی چوڑی سڑکیں کر دی ہیں کہ دونوں ڈبل روڈز اور دونوں طرف 3 گاڑیاں یعنی کہ گزر سکتی ہیں، گلیاں ہماری کھلی ہو گئی۔ یعنی کہ اس نے دکانیں 200 سال پرانی جو تھی وہ توڑوا دی، کیونکہ وہ تجاوزات میں بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح چھونی کا حال تھا۔ تو میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ روڈ کے اوپر کسی نے کوٹھی بنائی ہوئی تھی، 10 فٹ جو تھی نا وہ روڈ کی جگہ تھی۔ تو میجر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ 10 فٹ جو ہے نا یہ آپ ایسا کریں، اس کو توڑ دیں، تو باقی ٹھیک ہے آپ رکھو، باقی آپ کی زمین ہے، لیکن یہ 10 فٹ جو ہے نا روڈ کی ہے۔ تو وہ شخص بڑا مغرور تھا، یہ بڑے لوگ آپ کو پتہ ہی ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے آکڑ دیا، اس نے بولا تیرے جیسے میجر پہلے میں نے بہت دیکھے ہیں، کون ہے جو میری کوٹھی کو چھیڑے گا، توڑے گا۔ انہوں نے بولا میں ہفتہ ایک دوں گا تیرے کو، ہفتے کے بعد میں خود آؤں گا۔ تو اس نے پرواہ نہ کی۔ تو جب وہ ہفتے کے بعد آئے نا کرین وغیرہ لے کر، تو وہ پھر 10 فٹ جب انہوں نے توڑی نا تو ساری کوٹھی تباہ ہو گئی۔ تو یعنی کہ اللہ والے کچھ ہوتے ہیں، وہ اللہ والا تھا کوئی جو اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو ابھی یعنی کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ آفتیں آتی ہیں، جنگ ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو اس کا یعنی کہ فائدہ کون لوگ بچاتے ہیں؟ پھر وہی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ 65 کی وار ہوئی، میں بارڈر کے ایریے کے قریب رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جب ہندوستان کی فوجیں کچھ ہمارے گاؤں میں آ گئی تو وہ تو گاؤں سے انہوں نے عورتوں مردوں کو پکڑا لے کر چلے گئے، گاؤں چھوڑ دیا۔ ایسے ہی انہوں نے بڑے گاؤں تھے بارڈر کے ساتھ، ان کے ساتھ یہی کیا کہ لوگوں کو پکڑا، گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ تو آدمی لے گئے۔ تو ہمارے جو ڈاکو تھے انہوں نے پتہ کیا کیا، اس وقت ہمارے گھر ہوتے تھے، چھتیں جو ہوتی تھی نا وہ گارڈر ٹیر کی، اور بالے اور شتیر ہوتے تھے لکڑی کے۔ ان ہمارے ڈاکوؤں نے ان گاؤں جتنے بھی تھے ان کے دروازے، ان کے شتیر، ان کے بالے، ان کے ٹیر، ان کے گارڈر سب لوگوں کے گھروں کے اتار لیے۔ یعنی کہ اس وقت ایک عام آدمی کے پاس تو سائیکل نہیں تھا، یہ کدھر سے ٹرک آتے تھے، یہ کدھر سے ٹریکٹر آتے تھے، کدھر سے لوگ آتے تھے جو وہ ہمارے ان گھروں کی چھتیں یعنی کہ وہ دیڑ رہے تھے۔ یہ ہمارے ڈاکو تھے۔ یعنی کہ یہ دیکھو جنگ میں بھی کما رہے ہیں، لوگوں کو جان کی پڑی ہوئی ہے، یہ جنگ میں بھی کما رہے ہیں، یعنی کہ لوٹ مار۔ اچھا، پھر یعنی کہ ایسے 71 میں بھی ایسے ہی ہوا۔ ابھی دیکھو یہ فلڈ آیا ہوا ہے، میں یعنی کہ کل ہی سن رہا تھا، میرے سیالکوٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں بیچارے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ بیچارے چیخ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ رستے میں سڑکوں کے اوپر ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہی پھر
وہ بدماشی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، یعنی کہ ٹرک آتا ہے لوٹ لیتے ہیں، گاڑی آتی ہے لوٹ لیتے ہیں، لوگ لے کر بھاگ جاتے ہیں، جا کے بازاروں میں چیزیں بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ غریبوں تک چیز کو جانے نہیں دیتے۔ تو اگر یہاں حکومت اگر عقل استعمال کرتی تو وہ کچھ سینٹر بنا دیتی کہ بھئی چیزیں یہاں سینٹر میں دو۔ یہ کچھ این جی او ہیں جو نام کی این جی او بنی ہوئی ہیں، کوئی ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، وہ بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ان غریبوں تک کوئی چیز نہیں پہنچے گی، اور دیکھ لینا اس کے بعد جب یعنی کہ فلڈ وغیرہ اتر جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جب کلیم ملیں گے تو کلیم کن لوگوں کو ملیں گے؟ جو بھی بڑے بڑے ہیں، غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا، دیکھ لینا۔ کیوں؟ یہ پیچھے ایک بار ہوا تو میرے یعنی کہ ہمسائے میں ایک رہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، ان کو چیک دیے گئے کہ آپ نے تقسیم کرنے ہیں، تو وہ مجھے آگے بتا رہے تھے قسم اٹھا کر کہ میں نے ایک چیک بھی جو دی کسی غریب کو نہیں دیا، ڈیروں پہ یا حویلیوں میں دیا ہے۔ یعنی ڈیروں کے اندر جب میں پوچھتا تھا یہ آدمی کدھر ہے، یہ آدمی کدھر ہے، جی ڈیرے پہ چلے جائیں، جی یہ آدمی کدھر ہے، یہ آدمی کدھر ہے، جی حویلی میں چلے جائیں۔ تو بڑوں کی حویلی پہ گئے، بڑوں کے ڈیروں پہ گئے، ادھر ہی انہوں نے آدمی بٹھائے ہوئے تھے، ادھر ہی ان کو چیک دیے، ہم چیک دیتے تھے، وہ لے کر اپنے پاس لیتے جاتے۔ یعنی کہ یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک پیلی ٹیکسی شروع ہوئی تھی، کدھر گئی؟ کیوں؟ وہ کسی غریب کو نہیں ملی تھی، وہ دینے والا بھی وہی تھے، لینے والے بھی وہی تھے، ایک ایک کے پاس 20 30 50 گاڑیاں تھیں، اس نے آگے پھر ڈرائیوروں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کما رہے تھے۔ یہ اسی طریقے سے وہ ایک سستی روٹی آئی، وہ تندور والوں سے مل کے کہ بھائی آٹا ہم آپ کو دیں گے، ہم کو آپ کیا دیں گے، وہ بھی تباہ ہو گئے، اسکول تباہ ہو گئے، یعنی کہ ہر ادارہ، یعنی کہ اس میں ایک عجیب ایک سب ادارے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کوئی ڈنڈے والا ہو اوپر تو وہ یعنی کہ کچھ کرے، کوئی نہیں ڈنڈے والے۔ وہ میں وہ سن رہا تھا، یعنی کہ ایک لیڈر پہ تقریر کر رہا تھا کہ میں بڑوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو وہ بولتے ہیں دفع کریں، ایسی باتیں نہیں کریں، آپ اپنی کرسی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ مسلمان ملک ہے، وہ جہاں حرام کو یعنی کہ سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا، کرپشن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، رشوت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ اللہ معاف کرے، ہوئے اللہ، کل آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، یہ جو سیٹوں کرسیوں پہ بیٹھے ہو آپ نے جواب دینا ہے کہ بھئی یہ کیا تم لوگوں نے کیا، یعنی کہ غریبوں کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، آ جاؤ واپس، نہ فلڈ آئیں گے نہ زلزلے آئیں گے، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ کیوں؟ پھر جب آپ اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ابھی ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم اللہ سے بہت دور ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھاگ لو۔ دیکھو نا، اللہ والے جو ہیں ان کے پیچھے رزق بھاگتا ہے، اور یہ ہم جو ہیں دنیا والے جو ہیں، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں۔ اوئے یہ رزق ہی ہے نا، یہ رزق یہی نہیں ہوتا کہ روٹی، یہ سارا رزق ہی ہوتا ہے، مال، یہ اولاد، دوسرا چوتھا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ اللہ مچی ہوئی ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کے پیچھے یہ چیزیں بھاگتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ والے بنو۔ تو میں تو کہوں گا جیسے کوئی مولانا صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے نا پوری قوم جو ہے اجتماعی توبہ کرو۔ ہاں، پوری قوم اجتماعی توبہ کرو، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق زندگیاں بنا لو تو بچ جاؤ گے، نہیں تو تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق نہیں چلو گے، اس کے خلاف چلو گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ پھر اللہ کے پاس ایک ہی چیز ہے، ارادہ کیا کن فیکون، اس کو گند نہیں چاہیے۔ یعنی جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، اس سے اور بڑا کیا کرنا ہے؟ پہلے امتیں جو اللہ نے تباہ کی ہیں ان میں ایک گناہ ہوتا تھا،
تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا. تو وہ جتنے پہلی قوموں کے گناہ ہیں وہ تو ہمارے میں اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم تو وہ سارے ہی کرتے ہیں, تو پھر بھی اللہ ہمیں یعنی کہ وہاں نہیں لے جاتا کہ بالکل نیست و نابود کر دے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہمیں وہاں نہیں لے گیا, ہماری شکلیں نہیں بگاڑی, ہم پہ آگ کی بارش نہیں کی, یعنی کہ ہمیں بالکل نیست و نابود نہیں کیا. تو اس کو نہ یہ موقع نہ دو, اس کے قریب آ جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بنا لو تو بچ جاؤ گے, ورنہ تباہی ہی تباہی. اللہ میرے پاکستان کی, میرے پاکستانیوں کی حفاظت کرے. ہمیں اللہ جلدی سے جلدی واپس اپنے دین پہ لائے تاکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ان آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین.